नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइस प्रेसिडेंट मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मोहतरम ब्रिगेडियर मोहम्मद इकबाल साहब, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर, मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर असलम गौरी साहब, नायब नाज़िम आला कोऑर्डिनेशन मोहतरम तनवीर ख़ान साहब, मोहतरम मैनेजिंग डायरेक्टर मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी राशिद हमीद कलियामी साहब, हमारे दीगर मुअज़्ज़िज़ मोहतरम क़ायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान मोहतरम जवाद हामिद साहब, सुहेल रज़ा साहब, उनके अलावा हमारे मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम तमाम मेहमानान गिरामी कद्र जिनका ताल्लुक़ इंडस्ट्रीज़ से है, बिजनेसेस से है, पाकिस्तान के सोशल सर्कल्स, वेलफेयर सर्कल्स से है। उसके अलावा आज की इस पुरवकार और ख़ूबसूरत तकरीब में तशरीफ़ लाए हुए ख़वातीन व हज़रात, असातिज़ाए कराम, पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ स्कूल्स के होनहार तलबा तालिबात और उनके पेरेंट्स जिन्होंने आज तकलीफ़ की और हमारे साथ इस खुशी के मौका पर शरीक हुए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ से मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी, जो कि मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल का एक एजुकेशनल विंग है, इसको 22 साल सरज़मीन पाकिस्तान पर इल्म की, तालीम की और इंसानियत की खिदमत करते हुए हो गए हैं। और आज हम 2016 में MES एनुअल असम्बली में जमा हैं, इसलिए कि अपने 22 साल जो कि इस सरज़मीन पर पाकिस्तानी कौम और इंसानियत की खिदमत के 22 साल, उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तशक्कुर भी अदा कर सकें, शुक्र अदा कर सकें। और उसके अलावा पिछले साल मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स और कॉलेजेस से हमारे तलबा और तालिबात जिन्होंने मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में, अपने स्कूल्स में, अपने इलाक़ों में आला तालीमी सलाहियतों का मुज़ाहरा करते हुए आला नंबर हासिल किए, उनकी हौसला अफ़ज़ाई भी हम सब मिलकर कर सकें। अल्लाह पाक हमारा यहाँ पर जमा होना और बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाज़रीन गिरामी, जब हम लफ्ज़ इल्म कहते हैं कि इल्म क्या है, इल्म से मुराद क्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इल्म वो नहीं है फ़कत जो हम अपनी हिस्सों को, अपनी आँख को, अपने कानों को, अपने हाथों को इस्तेमाल करके जो कुछ अपने गिरदो नवाह से मुआशरे में रहते हुए परसीव करते हैं, अमूमन हम उसे इल्म कहते हैं, नॉलेज कहते हैं कि ये हमने मुआशरे में और अपने गिरदो नवाह से हासिल किया है। मगर हकीकी मानों में वो इल्म नहीं है, वो बस उस इल्म का ज़ाहिर है, हकीकत में वो इल्म नहीं है। वो फ़कत इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने एहसास के ज़रिए, अपनी निगाह के ज़रिए, कानों के ज़रिए वो गैदर करते हैं। वो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में, हमारे जहनों में फ़ीड होती है और उस इन्फॉर्मेशन के फ़ीड होने के बाद
جو شے ہمارے قلوب و اذہان کے افق پر پیدا ہوتی ہے اسے علم کہتے ہیں۔ اور وہ کس شے سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے علم کہتے ہیں؟ وہ نور سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب کہتے ہیں کہ علم نور ہے۔ وہ نور اس لیے ہے کہ جیسے ہماری جسم ہے، ہمارا ظاہر ہے، یہ آگ، پانی، ہوا اور مٹی سے بنا ہوا ایک جسد ہے، اس کے اندر نہ نظر آنے والی ایک حقیقت بستی ہے جسے ہم روح کہتے ہیں۔ وہ روح کیا ہے؟ وہ روح نور ہے۔ اسی طرح یہ الفاظ جو کبھی ہمیں لکھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا الفاظ جو ہمیں کبھی سنائی دیتے ہیں، وہ الفاظ بس اس علم کا جسد ہے۔ ان الفاظ کے مابین درمیان جو شے پوشیدہ ہے وہ نور ہے، اور وہ حقیقی معنوں میں علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، مختلف ڈگریز حاصل کرتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے نماز کے متعلق قرآن مجید نے کہا کہ نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں لیکن ہماری نماز ہمیں برے کاموں سے نہیں روک پاتی۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس نماز کے جسم کو اڈاپٹ تو کیا ہے، لیکن اس نماز کے نتیجے میں جس شے نے ہمارے اندر اثر انداز ہونا تھا وہ نور تھا جو نماز پیدا کرتی ہے۔ اس نے ہمارے کریکٹرسٹکس کو تبدیل کرنا تھا، وہ نور پیدا نہ ہو سکا۔ اسی طرح تعلیم انسان کو عجز و انکساری کا پیکر بناتی ہے، لیکن ہماری تعلیم آج ہمیں اخلاقیات سے بھی گرا رہی ہے، ہمیں غرور و تکبر کا پیکر بناتی ہے۔ 4 لفظ پڑھ لیں تو ہمارے انداز جدا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تو ہماری تعلیم عجز و نیاز کا، عاجزی کا پیکر نہیں بناتی۔ وہ اس لیے کہ وہ انفارمیشن، وہ الفاظ ہمارے اندر ٹرانسفر تو ہوتے ہیں، لیکن وہ الفاظ ہمارے باطن میں نور پیدا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، جس نے حقیقی معنوں میں ہمیں صاحب علم کرنا تھا۔ حاضرین گرامی، جب علم کی بات کرتے ہیں تو اس کے 4 اجزاء ہیں۔ وہ لفظ علم 4 چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم اگر اس تقاضے کو سمجھ جائیں تو شاید وہ علم ہمارے اندر نور پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ 4 تقاضے کیا ہیں؟ یا یوں کہہ لیں کہ علم جو حقیقی معنوں میں علم ہے، اس کی 4 خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ علم ہمارے اندر معلومات محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی پیدا کرتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ علم داخل ہوا کسی شے میں، کسی شخص میں علم داخل ہوا یا وہ صاحب علم ہوا، تو کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ جو کئی بار ہمیں مشکل لگتا ہے، ہم اسے یاد کیسے کر پاتے ہیں؟ وہ خصوصیت ہمارے اندر نہیں ہے، وہ خصوصیت اللہ رب العزت نے علم کے اندر رکھی ہے کہ جب وہ ہمارے باطن میں، ہمارے ذہن میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے اندر یہ خصوصیت پہلے سے رکھتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت اسی علم کے اندر جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ علم ناقابل شخص کے پاس ٹھہرتا نہیں ہے۔ پہلی شے یا پہلی خصوصیت کہ علم جس میں جاتا ہے اس کو اپنے اندر محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو اللہ نے علم کے اندر رکھی ہے وہ یہ کہ علم کسی ایسے شخص میں نہیں جاتا جو اس کا اہل نہ ہو۔ لوگ اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کی، میں اتنا بڑا عالم ہوں، میں اتنا بڑا اسکالر ہوں، میں اتنا بڑا فلاسفر ہوں، اکانومسٹ ہوں، سائنٹسٹ ہوں۔ وہ دعوے 1000 کر سکتا ہے، وہ لوگوں کو مختلف انداز میں ایک ڈرامہ دکھا بھی سکتا ہے،
لیکن حقیقی معنوں میں وہ صاحب علم نہیں کہلائے گا، کیونکہ علم میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ ایسے شخص میں رہ ہی نہیں سکتا جو اس کا اہل اور قابل نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ تیسری خصوصیت کہ جب کسی شے کے اندر وہ محفوظ ہو جائے، پہلی خصوصیت۔ دوسری کہ پھر وہ شخص قابل بھی ہو اس نعمت کے، تو پھر تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ علم اپنے اندر وہ خصوصیت رکھتا ہے کہ وہ اتنا بڑھ جاتا ہے اس کے ذہن میں کہ وہ ان اشیاء جن کا پہلے علم تھا اب ان اشیاء کی حقیقت، ان کی ابتدا اور ان کی انتہا سے بھی واقف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص تیسری منزل عبور نہ کر پائے تو جان لے اس کے علم میں کوئی کمی ہے۔ اسی لیے صبح و شام بے شمار واقعات ہوتے ہیں، پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ بے شمار واقعات ہوتے ہیں، پاکستان کے معاشرتی منظر نامے پہ بے شمار واقعات ہوتے ہیں، بے شمار باتیں علم دین سے متعلق ہوتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہر کوئی ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو بات شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری سالوں پہلے کہہ دیتے ہیں کہ اس کام کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کام غلط ہے، یہ کام صحیح ہے، یہ کرو گے تو انجام یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو انجام یہ ہوگا، یہ باتیں تبھی کوئی کر سکتا ہے جو اس علم کی تیسری منزل کے عبور کر چکا ہو اور وہ جان چکا ہو کہ فقط علم چیزوں کا نام نہیں ہے بلکہ ان کی اور فنا اور ان اشیاء کی بقا کیا ہے، یہ کرنے سے کیا ہوتا ہے اور یہ نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ بس ایسی شخصیات جو علم کی تیسری منزل بھی عبور کر جاتے ہیں وہی نباز ہوتے ہیں، وہی قوموں کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، وہی قوموں کو سنوارنا جانتے ہیں، قوموں کے افکار بدلنا جانتے ہیں اور قوموں کو ایک نئی ڈگر اور نئی راہ پر گامزن کرنا جانتے ہیں۔ حاضرین گرامی، علم تو ہم نے سمجھ لیا کہ کیا ہے، اب صاحب علم کون ہوتا ہے، یا یوں کہیں کہ صاحب علم لوگوں کی اقسام اور طبقات کتنے ہیں۔ یوں تو ہم ہر کوئی دعوے دار ہے نا کہ ہم صاحب علم ہیں، لیکن ایکچولی کتنے طبقات ہیں؟ وہ طبقات اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں عطا فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں کہ جو کچھ تم علم حاصل کرتے ہو 3 ذرائع کا ذکر فرمایا، اپنی آنکھوں کے ذریعے، اپنے کانوں کے ذریعے اور اپنے دل کے ذریعے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، ان تینوں ذرائع سے حاصل کیے گئے علم کی باز پرس ہوگی۔ اب انسان کہتا ہے کہ علم تو یا سننے سے آتا ہے یا کوئی شے دیکھنے سے آتا ہے، یعنی بنیادی 2 حصے تو یہ ہیں، اس کے علاوہ علم سونگنے سے بھی آتا ہے، باقی کئی اور حصے بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ دل کی بات کیا فرمائی کہ تیسرا ذریعہ علم حاصل کرنے کا دل بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے مضبوط ذریعہ علم حاصل کرنے کا دل ہی تو ہے، باقی 2 چیزیں بعد میں آتی ہیں۔ تو حاضرین گرامی، تو اللہ رب العزت نے یہ 3 چیزیں بیان فرمائیں۔ اب صاحب علم لوگوں کے طبقات کیا ہیں؟ ایک طبقہ تو وہ ہے، چاہے وہ سائنٹسٹس ہوں، فلاسفرز ہوں، اکانومسٹس ہوں یا دینی علوم کے علماء ہوں، کسی بھی سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں، ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا میں مروجہ جو ریسرچ میتھڈالوجیز ہیں، مطالعے کی میتھڈالوجیز ہیں، علم کے دکھائے گئے اور بتائے گئے رستے ہیں، ان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، لیکچرز سنتا ہے، اپنے ماحول کو گرد و نواح کو دیکھتا ہے، اس سے جو چیزیں انفر کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ عالم بن جاتا ہے، وہ اسکالر بن جاتا ہے۔
وہ نالجبل بن جاتا ہے. ایک تو وہ ہے طبقہ. وہ پھر جو کچھ اس نے کتابوں سے پڑھا ہے, کوئی 10,000 کتاب پڑھ لیتا ہے, کوئی 1,00,000 کتاب پڑھ لیتا ہے, جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کو جمع کر کے وہ کتابیں بھی تحریر کر دیتا ہے, وہ اپنے لیکچرز بھی دے دیتا ہے. تو ایک طبقہ وہ ہے عمومی. دوسرا طبقہ وہ ہے جنہیں ہم عموماً صوفیاء کرام کہتے ہیں, صوفی شعراء کہتے ہیں, جیسے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ, جس طرح حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بڑے معروف نام ہیں, لوگ انہیں جانتے ہیں. اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ دوسرا طبقہ ہے. ان کے پاس بھی علم ہے, لیکن یہ اس طرح کتابیں پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں, ان کے پاس ریسرچ میتھڈالوجیز نہیں ہیں. یہ جب کسی کو لیکچر دینے بیٹھتے ہیں تو اس کو پورا طریقہ کار ریسرچ میتھڈالوجی سے نہیں سمجھاتے, اس کو وہ ریفرنسز نہیں دیتے. جب وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو فرنش ریفرنسز کے ساتھ نہیں کرتے, بس وہ ایک کنکلوسیو ریمارکس پاس کر دیتے ہیں, ایک کنکلوسیو بات کہہ دیتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علم غلط ہے, وہ علم صحیح ہے, سب سے صحیح ہے, بس اس عطا کردہ علم کو اکیڈیمک درجہ حاصل نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کو ریفرنسز کے ساتھ فرنش نہیں کیا جا سکتا. ہاں, کوئی ان کی صحبت میں بیٹھے, کوئی ان کی بات پر اعتقاد اور ایمان رکھے تو وہ استفادہ کر سکتا ہے, لیکن وہ لوگ, وہ طبقات جن کا ایمان ان کی بات پر نہ ہو تو وہ اکیڈیمکلی اس سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے. تو دوسرا طبقہ وہ ہے, ان کو علم کہاں سے آتا ہے؟ پہلے طبقے کو تو علم حاصل ہوا تھرو بکس, تھرو لیکچرز. دوسرے طبقے کو علم کہاں سے آیا؟ تھرو انٹیوشن. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر وجدان, عرفان اور الہام کے دروازے کھول دیے ہوتے, جس کے ذریعے اللہ رب العزت کنکلوسیو بات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ بیان کر دیتے ہیں, بس دنیا کے مروجہ نظام میتھڈالوجی کے تحت اس کو فرنش نہیں کرتے. اور پھر اللہ رب العزت نے ایک تیسرا طبقہ بھی اسکالرز کا پیدا فرمایا ہے, جن میں وہ دونوں رستے جمع فرما دیتا ہے. ان پر انٹیوشن, وجدان, عرفان اور الہام کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے, اور ان کو اکیڈیمکلی اور ریسرچ میتھڈالوجی کے حساب سے بھی ساؤنڈ کر دیتا ہے. ان کو ایکیڈیمیا میں بھی ایک بہت ساؤنڈ شخصیت بنا دیتا ہے, اور ان کے انٹیوشن اور وجدان کے دل کے دروازے بھی اللہ رب العزت کھول دیتا ہے. اب یہی بات جو قرآن مجید میں کہی کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے تو علم حاصل کرتے ہو, ایک تیسرا دروازہ دل کا بھی ہے, وہاں دل پر انٹیوشن کے ذریعے اترنے والا علم اپنی جگہ بناتا ہے, جو پھر بعد ازاں لوگوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے. تو جو تیسرا طبقہ ہے, ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگ جب ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں, ان کے نام بہت بڑے ہوتے ہیں, جن پر اللہ رب العزت انٹیوشن کا دروازہ بھی کھولتا ہے, اور جن کو اکیڈیمکلی, اکیڈیمیا کی دنیا میں ساؤنڈ بھی کر دیتا ہے. اب انٹیوشن کا دروازہ کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حاضرین گرامی, کائنات انسانی میں ہر شے کا خالق فقط ایک ہے, کوئی دوسرا کسی شے کا خالق نہیں ہے. وہ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمارے دلوں میں, ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی نیا خیال بھی پیدا ہوتا ہے, اس کا خالق بھی خدا ہے. اس خیال کو ہم کوئی عملی جامہ پہناتے ہیں تو اس کا خالق بھی خدا ہے, کیونکہ خدا کے سوا کوئی نقطہ ابتدا یا انتہا نہیں ہے. تو حاضرین گرامی, جب ہر نئے خیال, نئی سوچ, نئی ٹیکنالوجی, نئی فکر کا خالق جب خود خدا ہے, تو پھر اس نے وہ نئی سوچ دنیا میں ٹرانسفر کیسے کرنی ہے؟ ہم یہاں ہیں, وہ وہاں ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے جسموں میں ایک, ہر شے ہمارے جسم میں جو کچھ ہے وہ اس دنیا کی ہے. بس ایک شے ہمارے جسم میں ایسی بھی رہتی ہے جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے, وہ عالم بالا کی ہے, وہ ہمارے اندر بسنے والی روح ہے. اور روح کیا ہے؟ روح نور ہے.
وہ روح، اس کا تعلق عالم بالا سے ہے، وہاں پر نئے خیالات پیدا ہوتے ہیں، عالم بالا میں نئے افکار پیدا ہوتے ہیں، ہر لمحہ نئی جدت کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، ان نئے افکار کو عالم بالا سے کھینچ کر زمین پر لانے والی روح ہے۔ جب وہ روح ان نئی سوچوں کو زمین پر لے آتی ہے، نئے حالات کی ضرورت کے مطابق جس نئی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے اسے کھینچ کر زمین پر لاتی ہے، تو اب وہ انسان سے کمیونیکیٹ کیسے کرے؟ کیونکہ وہ سوچ بیان تو انسان نے کرنی ہے، اس پر عمل تو انسان نے کرنا ہے۔ اب کیونکہ روح ہمارے جسموں میں بستی ہے، تو پھر اس کی مثال میں یوں سمجھاتا ہوں، آپ لوگوں نے ٹیلیسکوپ دیکھا ہوگا، ٹیلیسکوپ، جن لوگوں نے ٹیلیسکوپ دیکھا ہے وہ بہت لینتھ میں بہت بڑا ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ آسمان کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ اس کے اندر 3 مین لینزز یا آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں۔ ایک اس کے فرنٹ پر بڑا لینز ہوتا ہے جو آسمان میں چاند اور ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک اس کی بیک پر جس کا استعمال نہیں ہوتا کیونکہ کوئی جھک کر نیچے کیسے دیکھے، کیونکہ بہت لینتھ میں بڑا ہوتا ہے، ایک اس کی ٹاپ پر لینز لگا ہوتا ہے جس پر انسان آنکھ رکھ کے آسمان میں کیا اس بڑے لینز میں نظر آ رہا ہے اس کو دیکھ پاتا ہے۔ اب جو نظر آنے والا لینز ہے وہ سامنے ہے، جس میں انسان نے آنکھ رکھی ہے وہ اوپر ہے، تو وہ اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے سامنے آسمان کی باتیں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کی باٹم میں ایک ریفلیکٹر لگایا ہوتا ہے کہ وہ سامنے لینز جو کچھ دیکھتا ہے وہ باٹم میں لگے ہوئے ریفلیکٹر سے ریفلیکٹ ہوتا ہے اور وہ اوپر اس لینز میں نظر آتا ہے جس پر انسان نے آنکھ رکھی ہوتی۔ اب وہ لینز تو آسمان کی باتیں لا رہا ہے اور وہ اس ریفلیکٹر پر ریفلیکٹ بھی کرتا ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ریفلیکٹر کی کوالٹی کیسی ہے، وہ ریفلیکٹر صاف کتنا ہے۔ وہ لینز تو سب خبریں لے آیا، اس نے اس ریفلیکٹر پر وہ خبریں ٹرانسفر بھی کر دیں۔ اب اگر وہ ریفلیکٹر ہائی کوالٹی کا ہوگا، شفاف ہوگا، صاف ہوگا، تو وہ تمام خبریں پراپرلی اس لینز کی طرف ٹرانسفر کر دے گا، ریفلیکٹ کر دے گا جس پر آنکھ ہے۔ اور اگر وہ گدلا ہوگا، وہ میلا ہوگا، اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا، تو وہ آدھی ادھوری سی خبریں اس لینز کی طرف ریفلیکٹ کرے گا جس پر آنکھ ہے۔ تو وہ لینز جو آسمان سے خبریں لا رہا ہے، فالٹ اس میں تو نہ تھا، فالٹ اس ریفلیکٹر میں تھا کہ جس نے کچھ باتیں رکھ لیں اور کچھ آگے آنکھ تک پہنچا دیں۔ حاضرین گرامی، ہمارے جسموں میں روح وہ اس بڑے لینز کی مانند ہے جو عالم بالا میں پیدا ہونے والی ہر نئی سوچ، ہر نئی خبر کو زمین پر لاتی ہے، اور پھر وہ ریفلیکٹر ہمارے دلوں کی مانند ہے جس کا قرآن مجید نے کہا کہ دل بھی علم دیتا ہے۔ وہ ریفلیکٹر ہمارا دل ہے۔ وہ دل جتنا اجلا اور صاف ہوگا، وہ روح کی تمام خبر وہ ریفلیکٹر شفافیت کے ساتھ ریفلیکٹ کر کے ہمارے ذہنوں تک پہنچا دے گا۔ اور اگر وہ ریفلیکٹر اجلا نہیں ہوگا، ریفلیکٹر گدلا ہوگا، میلا ہوگا، تو وہ روح تو سب خبریں دیتی ہے، پر کیونکہ ہمارا دل میلا ہے وہ ان خبروں کو توڑ مروڑ کے ذہنوں تک پہنچاتی ہے، اور ہم اس حقیقت سے پھر دور ہو جاتے ہیں جس حقیقت کی ابتدا عالم بالا سے ہوئی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو میں نے پروسیس سارا عرض کیا، یہی انٹیوشن کا پروسیس ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ فقط کتابوں سے پڑھ کے کوئی نئی سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیونکہ جو سوچ پیدا ہونی تھی وہ پہلے سے بکس میں درج ہو گئی ہے۔ آپ جتنا بھی ان کو کنگال لیں، کوئی نئی سوچ پرانی باتوں سے پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کو نئی سوچ کے لیے اس خالق سے رابطہ کرنا ضروری ہے جس کی بارگاہ میں نئی سوچیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ نئی سوچ
انٹیوشن کے ذریعے جب لاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو انٹیوشن والے صوفیاء ہیں وہ تو خیر کی بات کر دیتے ہیں، لیکن لوگ ان سے استفادہ کم کرتے ہیں ایکڈیمک گراؤنڈز کی وجہ سے. جو علماء ہیں وہ فقط کتابوں سے پڑھتے رہتے ہیں، 100 کتابیں پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کے درمیان تطبیق کرتے ہیں، سوچیں ملاتے ہیں، لیکن بیان وہی کچھ کرتے ہیں جو پہلے بیان ہو چکا ہوتا ہے. جن میں یہ تینیں جمع ہوتی ہیں، جن میں انٹیوشن کا دروازہ بھی کھلا ہوتا ہے اور جن کے اندر اللہ رب العزت نے ایکڈیمک لیول بھی بہت ہائی رکھا ہوتا ہے اور وہ ساؤنڈ ہوتے ہیں، ان کے اندر نئی سوچ اور نیا خیال انٹیوشن کے دروازے سے آتا ہے، ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے ایکڈیمک صلاحیتوں کو یوز کرتے ہوئے ان کو ریفرنسز کے ساتھ اور ریسرچ میتھڈولوجی کے ساتھ یوں فرنش کر دیتے ہیں کہ وہ خیر کی بات ایکڈیمک لبادے میں ڈھال کر دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. حاضرین گرامی، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جب ہوتے ہیں تو ان کو دنیا ڈاکٹر طاہر القادری کہتی ہے. نہیں تو وہی پرانی باتوں کا ایک دور ہے جو چلتا رہتا ہے، نئے افکار کبھی منظر پر پیدا نہیں ہوتے. حاضرین گرامی، جب حالات بدلتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، قوموں پر کڑا وقت آتا ہے، مشکل گھڑیاں آتی ہیں، تو اس وقت ایسی شخصیات، ان کے نئے نظریات، ان کے نئے افکار کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے. آج منہاج ایجوکیشن سوسائٹی جس کے پروگرام میں آپ سب شریک ہیں، یہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی بھی ان نئے نظریات، نئے افکار، نئے احساسات اور نئے عظیم مقاصد کا ہی ایک انمول نمونہ ہے، جو اس دور اور اس قوم کی ضرورتوں کو سمجھتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے 1994 میں سرزمین پاکستان پر اس قوم کو تحفہ دیا. آج بدقسمتی سے تعلیم انسٹیٹیوشنز کو کاروبار بنا دیا گیا، اور جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں انہوں نے ڈگریز کو فقط اپنا روزگار کمانے کا ذریعہ بنا لیا. انسٹیٹیوشنز نے بھی اپنے آپ کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا لیا، اور لوگوں، بچوں نے بھی جو پڑھتے ہیں ان اداروں میں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو فقط ڈگری حاصل کر کے کسی بھی طرح روزگار اور بہتر جاب اور مواقع حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اور پھر وہ خواب جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ انہوں نے تعلیم کو، اس کی تعریف یوں فرماتے ہیں کہ تعلیم کا مطلب صرف نصابی تعلیم نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی آئندہ نسل کے کردار اور اخلاق کی تربیت کرنا ہے، جس میں غیرت، اخلاق کی بلندی، ایمانداری اور ذاتی مفاد سے مبرہ قومی خدمت کی ذمہ داری سر انجام دینا ہے. انہوں نے تعلیم کے مقصد کو بہت جامع انداز میں بیان فرما دیا. مگر ہم نے آج کیا کیا سرزمین پاکستان کے ساتھ کہ یہاں پر اخلاق پر کیا تربیت کسی نے کرنی تھی، کسی کی عادات پر کیا تربیت کسی نے کرنی تھی. ہم تو پاکستانیت، اپنی قومیت اور اسلام کی بنیادی اقدار سے بھی ہر اگلے دن دور ہوتے چلے گئے. وہ بات تو کسی نے کیا پوری کرنی تھی. پاکستان اور پاکستان کی حکومتیں بنیادی جو ضرورت قوم کی تھی، تعلیم اور تعلیمی ادارے، وہ بھی پورے انداز میں قوم کو نہ دے سکے. آج بدقسمتی سے یونیسکو کی 2016 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لٹریسی ریٹ 58% ہے، اور ہم دیگر ہمارے گرد و نواح ممالک جس میں بھارت بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، وہاں پر 74 اور 95% ہے. ایران میں 85% لٹریسی ریٹ ہے. یہاں آج پاکستان میں وہ بچے جو سکولز میں نہیں جاتے اور سکول سے باہر ہیں، ان کی تعداد 2.5 کروڑ ہے جن کو آج سکول میسر نہیں ہے. اس کی وجوہات کئی ہے. کہیں سکولز کی قربت نہ ہونا ہے،
گھروں کے قریب سکولز کا نہ ہونا ہے، کہیں غربت ہے، کہیں افلاس ہے، کہیں دیگر معاملات ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کو ہم تعلیم کے مواقع فراہم کر ہی نہیں پاتے، کچھ بچے سکولز نہ جا کر کرمینل بن جاتے ہیں، اور کچھ بچے سکول نہ جا کر انتہا پسند مدارس ان کو انرول کر لیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی they become as terrorists and they work as terrorists in the country. آج پاکستان سب سے بڑی دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے، اور پاکستان کے بہت سارے حصے، صوبے اور علاقے پاکستان کے مین صوبوں سے ناخوش ہیں. وہاں پر دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی جا رہی ہیں، مگر حکومت کا اس جنگ پر سیریسنس کا عالم یہ ہے کہ فاٹا جیسے علاقے جہاں پر ان کو تشویش ہے، وہ پاکستان کے بنیادی جسد کا ان کو کامل حصہ بنانا چاہتے ہیں. یہ صرف نعرہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر کم و بیش 6000 سرکاری سکولز ہیں، اور ان میں سے 1036 چلتے نہیں ہیں، بند پڑے ہوئے. اگر حقیقی معنوں میں حکومت کا تعلیم کے متعلق ایک نظریہ ہو، اور وہ ان محروم علاقوں کی محرومی دور کرنا چاہتے ہوں، تو یہ رویے نہیں ہوا کرتے کہ 6000 سرکاری سکول ہوں اور ان میں سے 1000 بند پڑا ہو، کوئی ان کا پرسان حال نہ ہو. اسی طرح ان میں 611 طلباء کے اور 425 طالبات کے سکولز بند پڑے ہیں. پورے فاٹا میں صرف 3 کالجز ہیں، 2 طلباء کے اور طالبات کا. ہر سال 6,07,000 اور 10 بچے سکولز میں انرول ہوتے ہیں، لیکن سال ختم ہونے سے پہلے 37% بچے چھوڑ کر جا چکے ہوتے. آج پنجاب میں فقط 52,930 سرکاری سکولز ہیں، جس میں 20,000 سکولز میں بنیادی سہولتیں میسر نہیں ہیں. پینے کا صاف پانی 800 سکولز میں نہیں ہے، لوگ انفیکشن سے بیمار ہوتے ہیں. واش رومز کے بغیر 1400 سکول صرف پنجاب میں کام کر رہے ہیں. 4 دیواری سے محروم 3100 سکولز ہیں صرف پنجاب کے اندر، اور بجلی سے محروم 7100 سکول ہیں. بلوچستان کی یہی کیفیت ہے، فاٹا کی یہی کیفیت ہے، سندھ کی یہی کیفیت ہے، خیبر پختونخوا کی بھی یہی کیفیت ہے. آج پاکستان میں جیسے میں نے عرض کیا 2.5 کروڑ بچہ سکول ہی نہیں جاتا، اور جو بچے سکول جاتے ہیں اس کا 37% بچہ پرائیویٹ سکولز میں جاتا ہے، جہاں پر فی اور ایجوکیشن کو کاروبار بنا دیا گیا ہے. کوئی غریب آدمی تعلیم افورڈ نہیں کر سکتا، اور پھر اگر کسی کے باپ کو، کسی کے پیرنٹس کو مجبور کر دیا جائے کہ نہیں میں نے بچہ ماں کہے اسی سکول میں بھیجنا ہے، تو پھر وہ باپ کرائمز نہ کرے، رشوت نہ لے، رشوت خوری نہ کرے، تو کیا کرے اپنے بچے کی فقط بہتر تعلیم کی خاطر. پھر ان مہنگے سکولز کے اندر غریب آدمی کے 6 اور 8 ماہ اور کئی بار تو پورے سال کی تنخواہ کے برابر ان کی فیس مقرر کی جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں ایک اتنی بڑی ڈائیکاٹمی سوسائٹی میں کریٹ ہو رہی ہے کہ 37% جو پرائیویٹ سیکٹر سے بچہ نکلتا ہے، اور پھر وہ باقی بچہ جو سرکاری سکول سے نکلتا ہے، ان دونوں کے افکار اور سوچوں میں اتنی دوری ہے کہ جس نے پورے ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے. اور ہم اس ڈائیکاٹمی کو آج ختم کرنے سے ناکام ہیں. آج حاضرین گرامی، صوبائی حوالے سے بات کروں تو بلوچستان میں 12,500 سکولز ہیں، پنجاب میں 52,000، سندھ میں 46,000 سکول ہیں، اور کے پی کے میں 27,100 سکول ہیں. اور بچیوں کی تعداد اگر آپ ایوریج اور ریشو ملک میں دیکھیں تو مردوں سے زیادہ ہے، لیکن سکولز کی فراہمی کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر مردوں کے سکولز 50 اور 60% ہیں تو بچیوں کے 25 اور 20% کی رینج میں. ان حالات کے ساتھ وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تعلیم و تربیت اور اخلاق تو دور کی بات ہے، بنیادی تعلیم کی ضرورت بھی پاکستان اور پاکستان کی حکومتیں قوم کو میسر اور پوری نہیں کر سکیں. پھر یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، پچھلے دنوں اس بات کا بہت ڈنڈورا پیٹا گیا کہ آئی ایم ایف نے
ہمارے وزیر خزانہ کو ایوارڈ دیا اور بڑی بڑی باتیں کی کہ پاکستان معاشی طور پر کہاں جا رہا ہے. آئیے ذرا حقیقت سے دو چار پردے اٹھاتے ہیں. IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لاگارڈ پاکستان کے قرضے دیتے ہوئے اور ان معاہدوں کے اوپر انہوں نے نہایت تشویش کا اظہار کیا. وہ کہنے لگے کہ پاکستان آج بدقسمتی سے ان چند ملکوں کے اندر ہے جو اپنی تعلیم کے اوپر سب سے کم خرچ کرتے ہیں, تو قوم کیسے بنے گی. اور پھر پاکستان میں انہوں نے کہا کہ تعلیم کا شعبہ پاکستان کے پہلے 3 سب سے زیادہ کرپٹ شعبوں میں سے ایک ہے. ریونیو, پولیس اور تیسرے نمبر پر تعلیم کا شعبہ جو سب سے زیادہ کرپٹ ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر کرپشن کی حالت یہ ہے کہ 168 ملکوں میں پاکستان کا 116 ملک ایسے ہیں جو کرپشن میں پاکستان سے کم ہے. 116واں نمبر ہے. حاضرین گرامی, پاکستان میں 2009 میں ایک پالیسی دی گئی تعلیم کے حوالے سے کہ پاکستان کی پرائمری, سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم اور لیول کے اوپر خرچ کیا جائے گا, میجر GDP کا حصہ لگایا جائے گا. مگر بدقسمتی سے 2009 سے آج تک 13 ارب اور 50 کروڑ روپے کے قریب ایسی اماؤنٹ ہے جو سکولز کے لیے کمٹ کی گئی مگر آج تک ریلیز نہ کی گئی. تو سکولز میں کیوں پھر واش روم بنے, کیوں وہاں پر بچوں کے لیے مہیا فرنیچر ہو, کیوں وہاں کے حالات سنورنے لگیں. حاضرین گرامی, آج IMF کو کیا سروکار ہوگا پاکستان کی ترقی سے, اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ اگر ایسا ادارہ بھی پاکستان کو یہ کہے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھاتے تو کوئی بات نہیں, کرپشن نہیں ختم کرتے تو کوئی بات نہیں, آپ حکومتی اور محکمانہ اخراجات پر کنٹرول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, آپ فضول خرچی کم نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, آپ پھر بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیں, آپ تعلیم کا بجٹ پھر اور کم کر دیں, کیونکہ ہمارا کنسرن ہمارے قرضوں سے ہے. آپ کو جب خود پرواہ اپنے ملک کی نہیں ہے تو ہم اپنے قرضے واپس لیتے وقت کیوں نرم دلی کا مظاہرہ کریں. یہ شرمناک بات ہے کہ جب ایسا ادارہ پاکستان اور پاکستان کی حکومت کو اس قسم کا پیغام دے. حاضرین گرامی, آج یہ حالات جو پاکستان کو درپیش ہیں 1994 میں, انہی حالات کا ادراک کرتے ہوئے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے قوم سے ایک وعدہ فرمایا کہ میں قوم کو ایک ایسا نظام تعلیم دوں گا جہاں پر غریب آدمی درمیانی سطح کی اچھی تعلیم افورڈ بھی کر سکے گا, اور فقط افورڈ نہیں بلکہ ان اداروں میں ان کی اخلاقی اور فکری تربیت بھی اس طرح کروں گا کہ وہ ایک خوبصورت قوم بن کے ابھر سکے. وہی بات جو خواب تھا قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ تعلیم فقط درسی کتب پڑھنا نہیں ہے بلکہ اخلاقیات میں ایک اونچا انسان بننا ہے. یہ کمٹمنٹ 1994 میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے اس قوم سے کی, اور الحمدللہ آج وہ کمٹمنٹ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی شکل میں پوری ہو کر پوری قوم کے سامنے رکھ دی گئی ہے, اور ہر اگلے سال الحمدللہ یہ پہلے سے بہتر اس فیلڈ کے اندر پرفارم کرتی جا رہی ہے. حاضرین گرامی, آج الحمدللہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے پورے ملک کے طول و عرض پر 650 سکولز ہیں جو اس نیٹ ورک کے نیچے کام کرتے ہیں, اور الحمدللہ ان سکولز میں 1.5 لاکھ سے زائد بچہ زیر تعلیم ہیں. 12,000 سے زائد اساتذہ ان سکولز کے اندر ان بچوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں. MBS کے تحت 4 مختلف نام اور برانڈز کام کر رہے ہیں جن میں لورل ہوم سکولز ہیں, منہاج گرامر سکولز ہیں, منہاج ماڈل سکولز ہیں اور منہاج پبلک سکولز ہیں, جو کہ پورے ملک میں مختلف علاقوں میں علاقے کے حالات اور لوگوں کی افورڈیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سکولز اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. الحمدللہ یہ ایسے علاقوں میں بھی اپنی سروسز دے رہے ہیں جن علاقوں میں کوئی دوسری چین
سکولز کی بڑی جا کر کام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہاں پر لوگ مہنگے سکولز افورڈ نہیں کر سکتے. جیسا کہ وادی نیلم اور گلگت بلتستان تک بھی منہاج ایجوکیشن سوسائٹی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. اس سال الحمدللہ ہر سال کی طرح منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے 650 سکولز میں پڑھنے والے بچوں نے میٹریکولیشن کے اگزامز میں الحمدللہ 93% ریزلٹس لیے ہیں اجتماعی طور پر. اور MTMES کا یہ امتیاز ہے کہ ہر سال اس کے بچوں میں سے، اس کے تحت چلنے والے سکولز میں سے الحمدللہ کسی نہ کسی بورڈ میں بچے پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں. 50 سے زائد سکول فقط کشمیر، آزاد کشمیر میں چل رہے ہیں، اور یہ 50 سکول آزاد کشمیر کی ایجوکیشن کی سب سے بڑی چین منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کو بناتے ہیں ہر سال. کیونکہ اصل مقصد اس پوری مشن اور کاز کا، جو کہ فلاحی طریقے کے ساتھ ہم چلا رہے ہیں، مقصد ان بچوں تک تعلیم اور اخلاقی تربیت کو پہنچانا ہے کہ جو سرکاری اسکولز میں بچے پڑھا نہیں سکتے، پرائیویٹ اسکولز میں پڑھ نہیں سکتے، اور امکان ہوتا ہے کہ وہ شاید یا تو کسی دہشت گرد تنظیم کے ہاتھ لگ کر کسی انتہا پسند مدرسے میں انرول ہو جائیں، یا پھر لا تعلیم رہ کر وہ گلیوں اور محلوں میں کرمنل بن کر قوم کے سامنے آ جائیں. تو منہاج ایجوکیشن سوسائٹی ایسے علاقوں میں جا کر تعلیم کی خدمات سر انجام دیتی ہے کہ جہاں پر کوئی اور تعلیم کی خدمت دینے کا تصور نہیں کر سکتا. بے شمار سکولز ہمارے دیہی علاقہ جات کے اندر ہیں جہاں پہ بچے فی افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے جتنے بھی ڈونرز ساتھی ہیں، احباب ہیں، جو اس ایجوکیشن کی کاز پر ہمارے ساتھ شریک عمل رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ سب کے تعاون سے الحمدللہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی سالانہ بنیادوں پر کم و بیش 8 سے 10 کروڑ روپے کے اسکالرشپس پورے ملک میں دیتی ہے. اور اب تک 6 لاکھ سے زائد بچے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے مختلف سکولز سے استفادہ کر کے آج اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو چکے. ایک خوشخبری ہے الحمدللہ، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی نے منہاج کالجز کا بنیاد بھی رکھ دی ہے، اور اس کا نام منہاج کالج آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی MCMT کے ساتھ بچیوں کا اور بچوں کے 2 کالجز لاہور میں قائم ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ باقی شہروں میں اس کو ایک بہتر انداز میں لانچ کرنے کی تیاری جاری ہے. اور مستقبل قریب میں انشاءاللہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی بھرپور کوشش ہے کہ ایسے علاقہ جات جہاں پر گورنمنٹ اور باقی پرائیویٹ سیکٹر اپنی خدمات نہیں پہنچا پا رہے، جس کے اندر قبائلی علاقہ جات بھی ہیں، اندرون بلوچستان ہے، اندرون سندھ ہے، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ وہاں تک بھی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی عطا کردہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے پیغام اور اس کے انسٹیٹیوشنز کو لے کر پہنچیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے اسکولز میں کوئی بڑی فیس نہیں ہوتی، بہت نامینل فی کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور بہت سارے امور ایسے جو دیگر پرائیویٹ ادارہ جات بخوبی ادا کر سکتے ہیں، ہمیں ان کو ادا کرنے میں وقت زیادہ لگتا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ اپنے اسکولز کو پروفیشنلی بھی بہتر کرتے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے اب انشاءاللہ ہمارے شہروں میں جتنے سکولز ہیں ان میں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ سکول مینجمنٹ سافٹ ویئرز کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے. جتنے سکولز ہمارے دیہی علاقوں میں ہیں وہاں تک بھی انشاءاللہ اگلے 1 سال میں ہم سکول مینجمنٹ سافٹ ویئرز کو انٹروڈیوس کروائیں گے، تاکہ سکول کے نظام کو زیادہ سے زیادہ صاف، شفاف اور متحرک بنایا جا سکے. ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے، آج تک پاکستان بحیثیت مسلم ملک، یہاں پر سکولز میں جو اسلامک سٹڈیز پڑھائی جاتی ہے 30، 35، 50 صفوں کی،
اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا اور بچوں نے دین کے بارے میں جتنا جاننا تھا جان لیا، تو وہ بچہ دین کے بارے میں نہیں جان سکتا انلیس کہ وہ کسی مدرسے کا طالب علم نہ بنے۔ مگر بحیثیت مسلم ہم سب پر فرض اور ذمہ داری ہے کہ ہم باقی اپنی زندگی اور دیگر سائنسز کو پڑھتے پڑھتے ہم اپنے دین کے اوپر بھی کافی گہری نظر رکھیں اور جتنی بنیادی چیزیں ضروری ہیں ہمیں ایک اسلامی انداز میں زندگی گزارنے کی وہ جان سکیں۔ تو اس کے لیے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے کریکولم ڈپارٹمنٹ کو میں مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے 3 سال پہلے اسلامک سٹڈیز کا ایک نیا کریکولم فار دا اسکول جو کہ شروع ہوتا ہے پریپ کلاس سے اور کالج تک جائے گا وہ انٹروڈیوس کیا ہے، اور الحمدللہ لیٹلی اس کے اندر اتنی خوبصورت انداز میں اسلامک سٹڈیز کو اور اسلامک سٹڈیز کے مختلف عنوانات کو داخل کیا گیا ہے کہ یہ ہمارا دعویٰ ہے انشاءاللہ کہ ریگولر اسکول کی تعلیم کے ساتھ وہ اسلامک سٹڈیز کے کریکولم کو، جس کے لیے ایک پیریڈ درکار ہے مگر کتاب ہماری اس کو لگا کر پڑھ لیں تو 12ویں کرنے کے بعد، انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد جب بچہ اسکول سے نکلے گا اس کو کہیں اور سے اپنا دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سال الحمدللہ ہمارے کریکولم ڈپارٹمنٹ نے اپنی سرگرمیاں، نصابی سرگرمیاں سر انجام دیتے ہوئے 36 نئی کتابیں اپنے کریکولم بلاک کے اندر داخل کی ہیں، اور اس سے الحمدللہ منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا اپنا کامل کریکولم کلاس 5 تک مکمل ہو گیا ہے، اور یہ سفر جاری رہے گا جب تک انشاءاللہ ہم اس کو آخر تک نہیں لے جاتے۔ اسی طرح سکولز اور اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے ایک بہتر نظام بنایا گیا ہے تاکہ ہم اپنی سکولز کو اور ان کے اساتذہ کو مناسب انداز میں ماڈرن پہلوؤں پر اچھی طرح ٹریننگ دے سکیں۔ اس کے لیے الحمدللہ جیسے کہ ایم ڈی صاحب بیان فرما رہے تھے، پچھلے 4 ماہ میں لگ بھگ 70 سکولز کی ایکسٹینسو ٹریننگز کروائی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر اس پورے نیٹ ورک کو ہم ہر سکول انشاءاللہ اس ٹریننگ کے مرحلے سے گزر چکا ہوگا۔ حاضرین گرامی، یہ کچھ اچیومنٹس ہیں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کی، جو کہ میں نے عرض کیا کہ یہ خواب ہے حضور شیخ الاسلام کا، یہ تحفہ ہے اس پوری قوم کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی۔ ہم اس تحفے کے ساتھ انصاف تبھی کر سکتے ہیں جب اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑیں، اس کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعا گو ہوں بلکہ اس کو بہتر انداز میں قوم کی خدمت کرنے کے لیے ہر حوالے سے اس کی سپورٹ کریں۔ آخر میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، وہی قائد اعظم محمد علی جناح کی بات کہ تعلیم فقط نصابی کتب کو پڑھنا نہیں ہے، یہ ہمارا خواب ہے کہ قوم اپنی اخلاقی اور دینی اور کلچرل حوالے سے بھی تربیت ہر بچہ اس طرح پائے، اور آپ سب خاص طور پہ میرے بھائی اور بہنیں، چھوٹے بچے جو آج یہاں پر موجود ہیں اس ہال کے اندر، آپ لوگوں کے آگے ایک پوری زندگی ہے جس میں آپ نے پڑھ کر کئی سالوں کے بعد اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہونا ہے۔ ہمارے لیے ہمارے سامنے رول ماڈل شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور وہ شخصیت ہیں جن پر اللہ رب العزت نے انٹیوشن کا دروازہ بھی کھولا ہے، وجدان اور عرفان کا دروازہ بھی کھولا ہے، اور وہ ایکیڈیمیا کے اندر بھی ایک اپنی شناخت اور پہچان عظیم انداز میں رکھتے ہیں۔ یہ تبھی ممکن ہو سکا کہ جب انہوں نے محنت بھی کی اور اپنے دل اس ریفلیکٹر کی صفائی بھی کی، تبھی اللہ رب العزت نے انٹیوشن کا دروازہ بھی کھول دیا، اور محنت کے ذریعے اللہ رب العزت نے دنیا میں اونچا مقام بھی عطا فرمایا۔ آج اگر ہم بھی اپنے دل کی صفائی کر سکیں، اپنے اخلاق اچھے کر سکیں، اپنے آپ کو برائی سے دور کر سکیں، اپنی نگاہ کو برائی سے دور رکھ سکیں، اپنی زبان کو برائی سے دور رکھ سکیں، اپنے کانوں کو برائی سے دور رکھ سکیں، محنت کریں، اخلاقیات کا سہارا لیں، جھوٹ سے پرہیز کریں، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیار کریں، ہر غلط کو غلط سمجھیں اور اس سے دور رہیں، اور ہر صحیح کو صحیح سمجھیں، نہ صرف صحیح سمجھیں بلکہ اس کے ساتھ ڈٹ کے زندگی میں کھڑے ہو جائیں،
تو اللہ رب العزت آپ سب پر بھی اس انٹیوشن کا دروازہ آپ کے دلوں میں کھول دے گا، جس سے اللہ کی بارگاہ سے نئے افکار، نئی سوچیں آپ کے دل میں وارد ہوں گی، اور آپ بھی دنیا کو کچھ نیا دینے کے قابل ہوں گے، اور اس ذبح حالی کا شکار امت اور اس ملک کی بہتری میں آپ بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ آخر میں منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ایم ڈی محترم راشد کلیامی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو اور تمام انتظامیہ جنہوں نے شبانہ روز محنت کر کے اس خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، اس پہ مبارک دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں ان تمام اپنے بہنوں اور بھائیوں کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور ان تمام سکولز کے پرنسپلز اور ان بچوں کے والدین کو بھی مبارک دیتا ہوں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، مختلف پوزیشنز لیں، اعلیٰ نتائج حاصل کیے، اور اپنے والدین کا، اپنے اسکول کا، منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کا اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔